अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। रमज़ान मुबारक में आप सबको खुश आमदीद। और आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान जो है वो गुज़रते जा रहे हैं और रमज़ान की आमद का शोर था और आहिस्ता आहिस्ता रमज़ान एक एक करके रोज़ा जा रहा है, रमज़ान गुज़र रहे हैं। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इबादतों को, ये अल्लाह के ज़िक्र को जो हम करते हैं उसको कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम आमीन। आजकल हमने देखा है सोशल मीडिया पे, ख़ासकर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो हर कोई इंसान एक दूसरे को बुरा भला लिख रहा है, हर इंसान एक दूसरे की बुराई करता है। ये जो कमेंट्स होते हैं ना, कमेंट्स जिनको कहा जाता है, ये कमेंट्स बड़ी फसाद की जड़ है। जिसका जो जी चाहता है, जो मुंह में आता है, सामने वाले को बोल देता है। क्या आप लोग जानते हैं, आप लोगों को एहसास है कि ये जो कमेंट्स आप लिखते हैं, क्योंकि मैं कभी किसी को गलत कमेंट्स नहीं लिखती, मैंने आज तक नहीं लिखे। अल्लाह पाक ने तो ये फरमाया है कि तुम किसी दूसरे के खुदाओं को, यानी कि दूसरे मज़हब के खुदाओं को भी बुरा ना कहो, मुबादा वो इसके बदले तुम्हारे खुदा को नाउज़ुबिल्लाह बुरा ना कहना शुरू कर दें। तो हमें तो गैर मुस्लिम्स को भी कहने से मना किया गया है बुरा भला, उनके खुदाओं को, उनको। तो हम फिर अपने आप को, अपने मुसलमान भाइयों को कैसे बुरा भला कह देते हैं। और आज कल जिस तरह से लोग कमेंट्स करते हैं, इतनी गंदी गंदी बातें, गालियाँ तक लिख देते हैं, लोगों के बच्चों को बुरा भला कह देते हैं, उनकी तरबियत को गलत सलत कह देते हैं और पता नहीं क्या क्या कहते हैं। तो वो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं और जिसको वो बुरा कह रहे हैं उसके हक़ में वो बेहतर कर रहे हैं। और ये जो है गीबत है, बहतान है, या फिर ये किसी की चुगली करना है, या किसी के ऐब ढूंढना या ऐब बताना है, ये आज हम इस बारे में आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और आज का हमारा प्रोग्राम होगा गीबत पर। और गीबत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुसलमानों तुम जानते हो कि गीबत किसका नाम है। जब तुम पीठ पीछे अपने मुसलमान भाई का ज़िक्र बुराई के साथ करते हो, तो अगर वो बुराई उसमें मौजूद है, यानी कि मौजूद हो वो बुराई, तो ये गीबत है। और अगर वो बुराई उसमें मौजूद नहीं है तो ये तोहमत है। तो साबित ये हुआ कि गीबत और तोहमत दोनों ही बड़े गुनाह हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और तुम में से कोई किसी की गीबत ना करे। क्या तुम्हारे अंदर कोई ऐसा है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाना पसंद करेगा? देखो तुम खुद इससे नफ़रत करते हो। यानी कि हम सब जानते हैं कि किसी की बुराई करना, गीबत करना ऐसा है जैसे मरे हुए मुसलमान भाई का गोश्त खाना। कितनी कराहियत की बात है। और हम ये कराहियत करते हैं, हम रोज़ खाते हैं ये सब कुछ। हम रोज़ जो है लोगों पे बहतान लगाते हैं, गीबत करते हैं, किसी को बुरा भला कुछ भी कह देते हैं, और ये हमारे लिए ज़िंदगी की आम सी बात है और ये कितना बड़ा गुनाह है। एक और जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी बंदे के ऐब छुपाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसके ऐब छुपाएगा। और हम क्या करते हैं, हम तो ढूंढते हैं कि जल्दी से कोई ऐसी बात पता चल जाए इस शख्स के बारे में कि हम जल्दी से पोस्ट लगा दें, जल्दी से वॉल पे लगा दें। क्योंकि पहले ज़माने में तो चलो मोहल्लों में बातें हुआ करती थी, ख़ानदानों में बातें हुआ करती थी, अब तो दुनिया में बातें होती हैं। अब पहले अगर आप एक बंदे से कुछ कहते थे तो वो एक बंदा सुनता था, तो आपको एक बंदे को वो बात सुनाने का गुनाह मिलता था। अब तो लाखों बंदे पढ़ते हैं, लाखों, जिस तरह सदका जारिया होता है ना कि हर एक तक पहुँच रहा है, उसी तरह ये भी ऐसा गुनाह है जो हर एक तक पहुँच रहा है। और एक बार आपने बोली है जो बात, अगर वो लाखों लोगों ने पढ़ी है तो वो लाखों बार आपको उस गुनाह का जो वो गुनाह मिलेगा, उस बात के बोलने का। अगर लाखों लोग पढ़ रहे हैं तो लाखों गुनाह मिलेंगे आपको, यानी लाख दफ़ा वो गुनाह मिलेगा आपको। तो लोगों के ऐब छुपाएं, लोगों में अगर कोई ऐब है तो उसको ऐबों को छुपाएं, बजाय ऐसे कि आप लोग इंतज़ार करते हैं कि किसी का कोई ऐब मिले और हम जल्दी से डालें और उसको नीचा दिखाएं। पाक हमें इस बुराई से हमेशा दूर रखें, आमीन सुम आमीन। और चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, देखते रहिएगा। रमज़ान मुबारक। आज फिर हमारे साथ शहरियार दाऊद साहब मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे गीबत, चुगली
کے بارے میں شہریار صاحب سے بات کرتے ہیں. قرآن و سنت کی روشنی میں اس کے لیے کیا احکامات ہمیں دیے گئے ہیں؟ ایز اے مسلم ہمیں کن چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. بات یہ ہے اپنا جویریہ کہ بدقسمتی سے ہم نے آج غیبت کو فیشن بنا لیا ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے, ایک فیشن بن گیا ہے واقعی. یہ تو اصل میں غیبت کو ہم نے فیشن کا درجہ دے کر کے اپنے اوپر ہم نے ایک ایسا غلاف چڑھا دیا ہے, جیسا کہ لوگ اکثر آپ کہتے سنتے ہوں گے کہ بھائی میں کسی سے ڈرتا تھوڑی, میں تو یہ بات اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہوں. اصل میں غیبت ہے کہ پہلے ہم کو یہ سمجھنا ہے. غیبت قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں کی مفہوم عرض کرتا ہوں ترجمے کا, اور لوگوں کی غیبت نہ کرو. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے, غیبت کہتے کس کو ہیں کہ وہ بات اپنے بھائی یا بہن کی پیٹھ پیچھے وہ بات کرنا کہ اگر اس کو پتہ چل جائے تو اس کو بری لگے, اور جو تم اس کے سامنے نہ کر سکو, جو اس کے سامنے نہ کر سکو. اور جو یہ کہتا ہے جی میں تو اس کے سامنے بھی یہ بات کر دوں گا, تو یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ. وہ کیا؟ دل آزاری. دل آزاری, دل توڑنا. تو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ کتنا بڑا گناہ ہے کہ مومن کا دل دکھانا خانہ کعبہ کو گرا دینے سے بڑا گناہ ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ ایک تو یہ بات ہو گئی. اور اگر وہ برائی جو اس کی غیر موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے کی گئی اس کے اندر موجود ہے تو ہی غیبت ہے. میرے سامنے شاہ سننا, جنت کی خوشبو نا 500 سال کی راہ سے آتی ہے. یعنی ایک گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے, جتنا وہ راستہ طے کرے گا نا اتنی دور, یعنی 500 سال کی راہ دوری سے وہ جنت کی خوشبو آتی ہے. فرمایا جو چغل خور اور جو غیبت کرنے والے ہوں گے یہ جنت کی خوشبو کو بھی نہیں پائیں گے. چغل خوری کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے شب معراج بتایا گیا, ایسا ایک آدمی دکھایا گیا کہ جو اپنے آپ کو خود مار رہا تھا, اور وہ اس لیے مار رہا تھا کہ یہ چغل خور تھا. دنیا میں ایک کے ساتھ سامنے کسی اور چہرے کے ساتھ جاتا تھا, دوسرے کے سامنے کسی اور چہرے کے ساتھ جاتا تھا, اور دونوں سے یہ کہتا تھا میں تمہارا محب ہوں, اصل میں دونوں کا دشمن ہوتا تھا. یہ چغل خوری ہے. اچھا, جیسے عام لوگ تو چلیں الگ بات ہے, گھر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب جوائنٹ فیملی سسٹم خاص کر جب ہوتا ہے یا پھر ویسے ہی ہم رہتے ہیں تو گھر میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس کی برائی اس سے, اس کی برائی اس سے. اچھا, کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جیسے ہم کسی کے کیریکٹر کو برا کہتے ہیں کہ جی اس کا کیریکٹر ایسا ہے, وہ ایسا ہے, یا وہ جھوٹا ہے, یا وہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں گھروں کے اندر جو خواتین, عام خواتین ہیں, وہ اس چیز کو بہت زیادہ لائٹ لیتی ہیں اور وہ اس چیز کو ایک نارمل چیز سمجھتی ہیں کہ جیسے جو آپس میں مل جل کے رہتے ہیں, سب ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں, کسی نے کھانا بنایا تو وہ اٹھ کے گئی تو کہتے ہیں کہ بہت برا, اس نے اچھا نہیں بنایا, ذائقہ نہیں ہے کھانے میں, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, کپڑوں کو برا کہہ دیتے ہیں, اس کے بچوں کی تربیت صحیح نہیں کر رہی یہ کہہ دیتے ہیں. یہ چیز کس زمرے میں آتی ہے؟ کیا یہ غیبت میں آتی ہے؟ بالکل جی, یہ بھی غیبت میں آتی ہے. اگر اور یہ تو ایک نارمل لائف کی بات ہے. میں نے آپ سے عرض کیا نا, لوگ اس کو برا ہی نہیں سمجھتے. ہمارے اتنے یعنی ہمارے مشام, ہمارے حواس اتنے اس چیز کے عادی ہو گئے کہ ہم اس کو اپنا حق سمجھنے لگ گئے. اچھا, اگر ساس کہے تو سمجھ میں آتا ہے, بہتر یہ ہے کہ ساس بھی سب کے سامنے نہ کہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس نے لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کی تو اس نے اس کو بگاڑ دیا, اور جس نے کسی کو اکیلے میں اصلاح کی اس نے اس کو سنوار دیا. ٹھیک ہے نا, مزین کر دیا. اب ساس بھی ایک بہو نے پکایا آج, اس کے اندر کچھ نمک مسالہ تیز ہو گیا تو اس کو اکیلے میں اپنے پاس بلا کے کہ بیٹا آج جو ہے کھانا تھوڑا تیکھا ہو گیا تھا, تھوڑا احتیاط. لیکن ہماری ساسوں کی تربیت بھی نہیں. اسی طرح بہوؤں کی, اگر ساس خود کچن میں پکاتی ہیں, کچھ کرتی ہیں, تو بھائی بڑی بھی تو قبضہ کر کے بیٹھی ہوئی, ہمارے ہاتھ میں نہیں دیتی, ہم بھی تو پکائیں اچھا اچھا کر کے اپنے میاں کے کھانا کھلائیں. تو یہ تب ہوتا ہے کہ جب دلوں میں نفرتیں, کدورتیں ہوتی ہیں. جب آپ ایک گھر میں رہ کے, ایک چھت کے نیچے رہ کے آپ کے دل ایک نہیں ہو رہے, تو اس کا مطلب ہے آپ منافق ہیں. سوری ٹو سے, یہ منافقت ہے. اور منافقت جو ہے نا ایمان کو کھا جاتی ہے, اور بندے کو مرتے وقت کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا. تو اسی لیے ہمیں اس منافقت سے بچنا ہوگا, محبتوں کو قائم کریں. دوسرا طریقہ یہ بھی ہے نا کہ ہم
ہر چیز کی نیگیٹیوٹی کے بجائے. اچھا وہ چلی گئی ہے, اس نے کھانا اچھا نہیں پکایا, تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اس کی برائی کریں؟ یہ نہیں ہو سکتا ہم زیر لب اس کے لیے دعا کریں, یا اللہ اس کو اچھا کھانا بنانے کی توفیق دے. ہم اس کے لیے دعا کریں, یا اللہ ہماری اس بہن کو ایسا کر دے کہ یہ ہر دل عزیز ہو جائے, بجائے اس کے کہ ہم اس کے بارے میں برائیاں کریں. مومن کے لیے, اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے دعا کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہم آج اس عبادت سے محروم ہیں. ہم یہی سمجھتے شاید نماز کر لیا, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ حج کر لیا تو یہ عبادتیں ہیں. نہیں, کسی مسلمان کی طرف دیکھ کے مسکرانا یہ عبادت, اس کی غلطی کو چھپا دینا یہ اتنی بڑی عبادت. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جس نے دنیا میں کسی کا عیب چھپا لیا, پردہ داری کر لی, اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن, جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں جگہ دے گا اور اس کے عیبوں کی پردہ داری کرے گا, اس کے عیب لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہونے دے گا. اچھا, اگر اب جیسے کچھ لوگ ہیں جن کو عادت ہوتی ہے اور وہ ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ غیبت کر رہے ہیں, بعد میں خیال آتا ہے کہ ہم نے غیبت کر دی, ان کے لیے کوئی ایسی مخصوص کوئی وظیفہ, کوئی دعا آپ بتائیں گے تاکہ ان کی عادت وہ اپنے سے چھڑوانا چاہتے ہیں تو وہ پڑھیں, تاکہ ان کی یہ غیبت کرنے کی, چغلخوری کرنے کی عادت ختم ہو جائے؟ سب سے پیاری دعا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو. اچھا, لفظ استغفر اللہ اگر آپ نے اتنا پڑھ لیا تو بھی کافی ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, اے اللہ میں استغفار کرتا ہوں اپنے تمام گناہوں سے اور توبہ کرتا ہوں تیری جانب. تو جو بندہ استغفار کرتا ہے, اور خاص الخاص جب کسی کی غیبت ہو جائے تو سب سے پہلے اس بھائی کی مغفرت کی دعا کرے, یا اللہ مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے اس بھائی کی غیبت کی ہے, یا اللہ میرے اس بھائی کی تو مغفرت فرما, اس کے سارے گناہ معاف فرما. کیونکہ ہوگا یہ کہ جس دن قیامت روز قیامت حساب کتاب ہوگا, غیبت کے بدلے میں جب اس کے گناہ آپ کے نام اعمال میں اللہ نہ کرے ڈالے جائیں, تو چونکہ آپ نے دعا کی ہے اس کے گناہوں کو معاف کرنے کی, تو اس کا ادھر کوئی گناہ ہی نہ ہو تو آپ کے نام اعمال میں گناہ نہیں آئے گا, بلکہ آپ کو انشاءاللہ اچھا اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو معاف فرمائے گا, ہمیں معاف فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس غیبت جیسی مصیبت سے, وبا سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ شہریار صاحب, آج آپ نے ہمارے علم میں اور اضافہ کیا. اللہ پاک آپ کو صحت دے اور اسی طرح آپ دین کی باتیں پھیلاتے رہیں دنیا میں. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ایسا اچھا موقع فراہم کر رہی ہیں اور دین کی باتیں الحمدللہ آپ کے چینل کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. آمین. آمین. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد زبیر, اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ اپنی خوبصورت آواز میں آج ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں.
کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ مجھ گناہگار پر کس قدر ہے مہربان تاجدار مدینہ میرے دل میں ہے یاد محمد اور دل شکستہ میرا تو کیا غم دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم اس میں رہتے ہیں شاہد و عالم مدحت مصطفیٰ کی بدولت مدحت مصطفیٰ کی بدولت مل گیا ہے مجھے خزینہ میرے دل میں ہے یاد محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت کلام، کیا خوبصورت اشعار، کیا بات، بہت ہی خوبصورت آپ نے پڑھا بھی ہے. اللہ پاک آپ کو اس کے جزائے خیر دے، آمین. اور یہ حمد اور نعتیں اور یہ اشعار اور یہ آوازیں خوبصورت اللہ پاک نے جو عطا کی ہیں اور جو کلام میں جو برکتیں ڈالی ہیں، یہ بس ہماری زندگی میں جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جیسے ہمارے ایمان کو اور زیادہ جو ہے نا، ہمارے جذبات کو، ہمارے ایمان کو اور زیادہ حوصلہ دیتی ہیں. بس اللہ پاک ہمیں اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین. دیکھتے رہیے گا رمضان مبارک. ملتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول ہم سب کے آقا مولا تاجدار مدینہ تاجدار ختم نبوت حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فی زمانہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، وہ ہے بندش کے معاملات ہوتے ہیں، جادو کے معاملات ہوتے ہیں. حسد کی وجہ سے لوگ کبھی کسی کاروبار پر بندش کرا دیتے ہیں، چلتا ہوا کاروبار نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں ایک نصیبت کا بھی معاملہ ہوتا ہے. مگر آج جو ہمارا فوکس ہے وہ جادو کے حوالے سے. قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے جادو کا ذکر، وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس کی کاٹ میں کیا کرنا ہے؟ اس طرح میں نے پہلی بار کیا تھا آپ سے کہ آپ کو باوضو رہنا ہے. یاد رکھیے گا، آپ جتنے پاک صاف رہیں گے، قلبی طور پہ، روحانی طور پہ، آپ شیاطینی طاقتوں سے اتنا ہی دور رہیں گے. جادو ہمیشہ خبیث جنات کے ذریعے کرا ہے. جادو کی دو قسمیں بیسیکلی، ایک تو سفلی ہے اور ایک الوی ہے. الوی وہ ہوتا ہے جو سیاروں کی مدد سے کیا جاتا ہے، اور سفلی وہ ہوتا ہے جو خبیث جنات کی وجہ سے ہوتا ہے. تو وہ شخص جو باوضو رہتا ہے، نماز کا پابند رہتا ہے، اس پہ جادو کا اثر کم ہوتا ہے. جادو کے اثر کے لیے یہ ہے، اس کی کارڈ کے لیے کہ روزانہ 41 مرتبہ 41 ٹائمز آیت الکرسی پڑھنی ہے. 11 دن، 21 دن یا 41 دن آپ انشاءاللہ آیت الکرسی کا ورد کریں. جادو کے جو معاملات ہیں انشاءاللہ اس چیز سے ختم ہو جائیں گے. اور جادو سے بچنے کے لیے بہترین چیز سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت. اکثر لوگ کیسٹ لگا دیتے ہیں یا کسی کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی آپ پڑھیں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا فَاسْکُرُونِی أَذْکُرْکُم، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تو آپ سورہ بقرہ خود پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، 2 رکوع پڑھیں، 3 دن میں ختم کر لیں، 7 دن میں ختم کر لیں، مگر خود پڑھیں. اللہ سے دعا مانگیں اللہ تعالی ہم سب کو یہ خطرناک جو روحانی مرض ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے، اور سورہ بقرہ اور آیت الکرسی کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب کو جادو سے محفوظ فرمائے. جی ناظرین، آج کا پروگرام بھی اختتام کو پہنچا، اور روز ایک روزہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور ایک پروگرام ہمارا ختم ہو رہا ہے. اور ہر پروگرام کے اینڈ میں مجھے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ایک روزہ اور چلا گیا اور افطار کا وقت ہونے والا ہے. اب ہم افطار کریں گے اور کل پھر ایک اور روزہ رکھیں گے. رمضان اتنی جلدی جا رہے ہیں. اللہ پاک اس رمضان کا ہمیں اجر و ثواب عطا کرے، ہماری
ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری تمام مشکلات کو دور کرے، ہماری توبہ کو قبول کرے. آمین ثم آمین. کل انشاءاللہ پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے گا. رمضان مبارک. Allah shower your blessings and peace upon our Prophet Muhammad and upon his family and upon his companions. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ramzan Mubarak aa gaya, Rab ki ata, Rab ka karam, roshan